बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। US TV के प्लेटफार्म से मोहम्मद हसन शेर आपका खैर मक़दम करता है। गदागरी जैसे नासूर को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये मुआशरे में जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि जिस तरह से फैल रहा है, इस पर आवाम को शऊर देना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप देखते हैं चौकों में, चौराहों में आप देखते हैं भिखारी खड़े होते हैं, लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहब। आप डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से हमारे पास तशरीफ़ लाए। सर, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ आज के दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बीनिश इजाज़, चेयरमैन ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से आप हमारे पास तशरीफ़ लाईं। मैम, आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जो तीसरे मेहमान मौजूद हैं, मिस मैमूना खालिद, सीनियर लेक्चरर हैं कॉलेज ऑफ लॉ में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आपको भी मैम इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हम इस्लाम की रूह से देखते हैं कि इस्लाम हमें इस बात पर क्या रहनुमाई करता है। हम तीनों जो हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे आज जानेंगे मुआशरती हवाला से, मजहबी हवाला से और क़ानूनी हवाला से हम इस पर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे कि गदागरी का इस्लाम में क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लाम में गदागरी के मुतालिक क्या रहनुमाई मौजूद है और क्या हर हाल में मांगना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हसन शेर, US TV के प्लेटफॉर्म से आज इस इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मौजू पर जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे मेहमान शुरका भी मौजूद हैं। मुझे भी आपने शिरकत का मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। जहाँ तक गदागरी और बेगिंग का मजहबी या आप कह लीजिए इस्लाम के अंदर इसका एक तसव्वुर है, तो इस्लाम शुरू से ही एक बात वाज़ेह कर देता है कि मांगना है तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है। बिल्कुल। हमारे तमाम उमंगों, तमाम उम्मीदों का महवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह पे कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ लोगों, जब तुम पर कोई मुश्किल और कड़ा वक्त आ जाए तो तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से, और नमाज का और सलात का दूसरा माना दुआ भी है, तो दुआ से मदद मांगो। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि लोग लोगों से मांगते फिरने की बजाय, अपनी हाजतमंदियां लोगों के सामने जाहिर करने की बजाय अपने अल्लाह से मुतवज्जह। एक तो पहलू इसका उसूली ये था। दूसरा ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक तसव्वुर दिया है, और वो ये दिया है कि हर एक का जो स्टेटस है वो एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। किसी भी मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं, वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात। सुभान। हमने बाज़ लोगों को बाज़ पर कुछ माशी, कुछ जमाल के एतबार से, कुछ माल के एतबार से, कुछ हुस्न व मनसब के एतबार से, मुख्तलिफ एतबारात से, ख़ानदानी एतबारात से फ़ौक़ियतें दे रखी हैं। सलाहियतों के एतबार से भी फ़ौक़ियतें दे रखी हैं। तो इसमें अब अल्लाह ताला जो मुआशी तसव्वुर देते हैं वो ये देते हैं कि जो माल है वो मुर्तकिज़ होकर, सुकड़ कर किसी एक तबके की हेजेमनी के अंदर ना आ जाए। चुनांचे अल्लाह ताला एक इरशाद फरमाते हैं, कई ला यकून दौलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम। वाह वाह। कि ये जो दौलत है ये तुम्हारे गनी यानी मालदार लोगों के अंदर गर्दिश न करे, बल्कि ये वहां से निकल कर निचली सतह तक भी उसका फ्लो जाए। वाह वाह। ये कुरान तसव्वुर देता है। अब जाहिर है कि जो हाजतमंद हैं, जरूरतमंद हैं, वो दो किस्म के हमारे सामने आते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनका इस्लाम बड़ा ख्याल रखता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कोई कारोबार था, बिजनेस था, और वो ठप हो गया। कोई आफत आन पड़ी, कोई मुसीबत आन पड़ी, कोई कैटास्ट्रॉफी आ गई, कोई जल्जला आ गया जिससे सब कुछ फना हो गया। तो ऐसे शख्स को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स लोगों के सामने अपना हाथ इल्तिजा के लिए कर सकता है और मांग सकता है, और लोगों को उसकी मदद करनी भी चाहिए। दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس میں اس کا مال پھنس گیا، بعض اوقات لوگوں کے مال پھنس جاتے ہیں، بالکل، تو وہ طرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ مال جو پھنسا ہوا ہے جب آ جائے گا تو تب تک ہمیں کچھ ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت مندی کو پورا کرنا چاہیے۔ یا تیسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو فقر و فاقہ کے شکار ہیں، ان کے اعضاء سلامت نہیں ہیں، وہ بیچارے کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، یا بوڑھے اتنے ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے، تو سماج کے بچھڑے لوگوں کو اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، تو ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آپ کو جہاں جہاں پہ بھی یہ بات ملے گی، حق للسائل والمحروم، کہ آپ کے مالوں کے اندر، جن کے پاس مال ہے ان کے مالوں کے اندر حق ہے سائلین کا، مانگنے والوں کا، اور محرومین کا، محروم طبقوں کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی بیک جنبش قلم آپ لے کے کھڑے ہو جائیں اور گداگری ختم کر دیں۔ گداگری البتہ ایک اور چیز ہے، اور سائل بننا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 پہلو ایسے ہیں اسلام نے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی، انسانوں کو ہی انسانوں سے ضرورت پڑتی ہے، بالکل اللہ نہ کرے کسی پر بھی کوئی مشکل اور کڑا وقت آ سکتا ہے، تو ایسے کڑے وقت میں مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کی اعانت کرے اور تعاون کرے، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تنگ دستی میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مدد فرمائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ پہلے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ البتہ ہو کیا رہا ہے کہ بلا ضرورت لوگ مانگنا شروع کر رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ڈاکٹر صاحبہ بھی بات کریں گے اس موضوع کے اوپر، کہ ہمارے ہاں تو یہ ایک سماجی ناسور بن گیا ہے نا، ایک مرض بن گئی ہے کہ لوگ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، اور خواتین بڑے صحیح ہیں، ان کے ہاتھ بازو اعضاء کام کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ہوٹلز کے ساتھ، ہوٹلز کے اندر، مالز کے اوپر، مسجدوں کے باہر، کیا وہ جگہ ہے، ایئرپورٹس پہ، ہر جگہ پہ، یعنی آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے اور مانگ رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے یا پاؤں کٹ گیا ہے یا کچھ ایسی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ان جیسی وہ بنا کے اوپر پٹیاں چڑھا لینا، حالانکہ کٹا ہوا نہیں ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اب کچھ لوگوں نے پیشہ اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے مذہبی طور پر لبادہ اڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہت دیندار، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو مجھے یہاں تک پتہ چلا، اب یہ ظاہر ہے کہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی معاشرے کے جو تلخ زاویے ہیں ہم ان کو یہاں کھولنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے حل کی جانب بڑھنا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو باقاعدہ طور پر ان کے ہاتھوں میں سنوکڑیاں ہیں اور وہ مسجد کے نام پر مانگ رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ مسجد نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کچھ لوگ آج کل، میں اس کو کہوں گا کہ سائبر بیگنگ، کہ یہاں پہ فیس بک کے اوپر، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر لوگ نیچے اپنے اکاؤنٹ کا نمبر دیتے ہیں اور بڑی دل دوز اور دل ہلا دینے والی سٹوریز لکھی ہوتی ہیں، یہ بچی کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، اس کی یہ چیز وہ ہوگی، یہ فلاں ہوگی، اور وہ کچھ نہیں ہوتا پیچھے۔ تو یہ ایک فراڈ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ 3 چیزیں دیکھیں اسلام نے، حسن شیر میں بات کروں کہ زکوٰۃ، صدقات، کفارات۔ صدقات ہوتے ہیں جو نفلی طور پر لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ ہوتی ہے جو فرض طور پر دی جاتی ہے، اور کفارات ہوتے ہیں کہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، کسی کی قسم ٹوٹ گئی، کسی سے کوئی اور غلطی ہو گئی، تو کفارے کے طور پر وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے اور مسکینوں کی حاجت مندیاں پوری کرے۔ تو دیکھیے اسلام اس طرح چاہتا ہے کہ یہ جو نظام صرف، یعنی اسلام یہ نہیں کرتا کہ نظری طور پر کچھ باتیں کر دے کہ ایسا نہ کرو، اس نے پورا ایک نظام دیا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا 99 آفٹر ہجرہ میں یہ خلیفہ بنے تھے، تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ مالدار اپنا مال زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوتے تھے اور ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی مستحق ملے جس کو ہم زکوٰۃ ادا کریں، اور ملتا نہیں تھا، چنانچہ وہ رقم پھر بیت المال میں جمع کروا دی جاتی تھی۔ تو کیا خوبصورت ایک نظام اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا عطا کیا ہے، فلسفی ایک پوری پیش کی ہے، کفاروں کا ہے، صدقات کا ہے، جس سے ہمارے معاشرے کے محروم طبقے جو ہیں ان کی داد رسی کی جا سکتی ہے۔
بالکل بالکل ज़बरदस्त। नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप हमारा ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये गदागरी जैसा नासूर जो इस मुआशरे में आप देख रहे हैं बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने इसका देखना है कि किस तरह से इसका तदारुक हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, इसी तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते सुना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स बेहतर है कि जो अपने हाथ से जाए एक रस्सी ले और पहाड़ी पर चढ़ के वहाँ से लकड़ियों का गट्ठा काटे और अपनी पीठ पर लाकर और उसको बेचकर उस पर अपना गुजारा करे। ये उससे बेहतर है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं, वो दे या ना दे। तो ये एक हमारे मुआशरे में आप देखते हैं कि ये एक नासूर जो बीमारी है ये फैल चुकी है। चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीनिश एजाज साहिबा। आपसे जानेंगे कि गदागरी का मुआशरती इस मुआशरती लेवल पर हम इसको देखेंगे कि इस मसले की शिद्दत क्या है और कौन से अवामिल इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हम बात करें गदागरी की या बेगरी की, तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक परसिस्टेंट सोशल प्रॉब्लम है जो पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान की आवाम और उसकी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। अब मसले की शिद्दत के हवाले से अगर बात करें तो ये मसला जो है हकीकतन शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और इस शिद्दत का पहला पहलू जो है वो इसकी बढ़ती हुई आबादी है। हमें सोसाइटी में रोड्स पर और डिफरेंट जो हमारे सोशल कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपको ख़वातीन बेगर्स नज़र आती हैं, आपको मर्द बेगर्स नज़र आते हैं, बच्चे नज़र आते हैं, आपको उनमें बुज़ुर्ग अफराद, उसमें भी मेल फीमेल ख़वातीन और मर्द नज़र आते हैं, उसके साथ हमें उसमें ट्रांसजेंडर्स भी नज़र आते हैं। सो इनकी मौजूदा पॉपुलेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा मसला है, और इस वजह से मसला है कि हर मुल्क में पॉपुलेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है और एक नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है। ये पॉपुलेशन इसलिए मसला है कि ये नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। अब जब ये पॉपुलेशन नॉन प्रोडक्टिव है तो ये ऑब्वियसली बर्डन है, बोझ है किस पर? माशरे पर। माशरे में आपकी हुकूमत भी है, अवाम भी है, ये ख़ुद भी हैं, और भी बहुत से अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं, लेकिन ये उन सब पर जो है वो बोझ बना हुआ है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अवामिल की बात कर रहे हैं, तो अवामिल में आप ये देखें कि अवामिल गदागरी को बढ़ाने में जो अवामिल सामने आते हैं, ये तो बहुत बेसलाइन अब पीछे रह गई कि पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो पहली वजह थी जिसकी वजह से जो है गदागरी जो है वो फैलना शुरू हुई। गदागरी हमें याद है कि हमारा जो बचपन था उन अदवार में गली में जो रात को कोई एक फ़कीर आया करता था, सदा लगाता था, वो किसी से आटे का एक कटोरा लेता था, किसी से चावल का एक कटोरा लेता था और चला जाता था। अब फिर उसके बाद जब ये प्रोफेशन के तौर पर लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, फैलाना शुरू किया, तो पॉवर्टी में जो पॉवर्टी और अंडर पॉवर्टी लाइन लोग थे वो तो बहुत पीछे रह गए। इसको प्रोफेशन के तौर पर अडॉप्ट किया गया। एक्चुअली इसके साथ चेन रिएक्शन है सोशल प्रॉब्लम्स का। बच्चों का किडनैप, उनको किडनैप करके, उनको माजूर करके, ग्रुप्स ने उनका अगवाकारी करके, अगवा के बाद उनके गैंग्स बना के जो बाकायदा इस प्रोफेशन को जो है वो फ्लरिश किया गया, और उसके साथ जो है इसके ग्रुप्स तैयार हुए जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो कि प्रोफेशनल बैगर्स कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि माशरे पर, हुकूमत पर बोझ हैं। सो अब इस हवाले से आप बात करें तो ये देखें कि इन अवामिल में अगर आप बात करेंगे इनको बढ़ाने वाले अवामिल कौन से हैं या इसको बढ़ावा कौन देता है, तो उस सूरत में बात करूंगी कि गवर्नमेंट ने तो लॉज, मैडम उस हवाले से ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करेंगी, लेकिन लॉज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में तो वैग्रेंसी एक्ट जो है वो 1950 से मौजूद है। इससे पहले आपसे एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा यहाँ पर कि जैसे कि आप फरमा रही हैं कि बच्चों के आज़ा काट के उनको मांगने के लिए बिठा देना, इसके साथ कि ये बैगिंग के साथ ये कितना रेशो जो है वो क्राइम का बड़ा है, इसकी वजह से क्राइम कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ये बेकारी जितने ज़्यादा हो चुके और ये पेशावर जो बन गए हैं इसकी वजह से। जी बिल्कुल, मैंने ये आपसे बात की कि बैगिंग सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ चेन में बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। उसमें बच्चों के अगवा से लेके क्राइम तक। बैगिंग पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बजाते खुद एक क्राइम है।
किसी से बिला वजह मांगना, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मांगना, इनकम प्रोड्यूस ना करना किसी सोसाइटी में। सो उस हवाले से मैंने आपसे कहा ना कि पॉवर्टी तो बहुत पीछे एक फैक्टर रह गया। बिल्कुल। सो उस हवाले से जब आप बात करते जाएं तो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो सिटीजन्स का है। अब सिटीजन्स का आप हवाले से बात करें तो अब हमें जो प्रोफेशनल बेगिंग नज़र आती है, हॉस्पिटल के बाहर है तो हमें बीमारी से शिफा की दुआ दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर हैं तो बच्चों को पास होने की दुआ दे रहे हैं, ठीक है, मैरिज हॉल के बाहर हैं तो उससे रिलेटेड दुआएं दे रहे हैं। वो हमें दुआ दे के हमारे तो मसाइल हल कर रहे हैं जी, दुआ अल्लाह से मांग के अपने मसाइल नहीं हल करते। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो हमने देखा है कि आप हॉस्पिटल्स के बाहर देखते हैं कितना वो पैसों का गट्ठा उठाया हुआ, कहते हैं कि इसमें से इतने पैसे कम हो रहे हैं, 100 रुपए 150 रुपए दे दें, मैंने दवाई अच्छा, लेनी इससे है। नुकसान क्या होता है कि जो हकीकत में बेचारे लाचार होते हैं, बिल्कुल, लोग फिर उनको भी नहीं देते। सही, उनको भी वो समझते हैं कि शायद ये भी कोई धोखा दही से हमसे लेना चाह रहा है और बटोरना चाह रहा है। ऐसे ही है। क्योंकि तो ये- जो आवाम का कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट की हम बात करें, उसमें जो सदकात और ज़कात देने का हमारा कॉन्सेप्ट है और सदका बुलाओं को डालता है, ये डॉक्टर साहब मस्जिदों के वो जो बिल्कुल, डब्बे आपने बात बिल्कुल। की ना, उन पर भी लिखा होता है। हाँ जी। सो उस हवाले से लोग एजुकेट नहीं हैं। जो हमारे माशरे की और हमारे मज़हब की तालीमात हैं वो ये हैं कि आपने अपनी कम्युनिटी से जो है वो ना सिर्फ वाकफियत हासिल करनी है, उनके हालात से बाखबर रहना है। आपके हमसायों में, आपकी कम्युनिटी में, कम्युनिटी, हर इंसान कम्युनिटी ट्रैवल करके जाता है अपने घर से मस्जिद तक 5 दफ़ा डेली। तो कैसे होगा कि कोई कम्युनिटी का शख्स आप उसके हालात से बेखबर रह सकें? जब आप उसके हालात से बाखबर हो जाती हैं तो वो शख्स है जो आपके सदकात का मुस्तहिक है, आपकी ज़कात का मुस्तहिक है, आप जो है वो शवाल के महीने में फितराना देती हैं तो उसका मुस्तहिक है। ये लोग मुस्तहिक नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सोशली भी आप देखें और रिलीजियसली भी आप देखें। सो मेरे हवाले से आप ये क्लियरली मैं इसको मेंशन करूँगी कि जो अवाम की इग्नोरेंस है इस बारे में, वो उसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया एक तरफ, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इसको जो है एज क्राइम डिक्लेयर किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस तरह से मौसर नहीं हो सके। बट इवन देन हर हुकूमत ने इस पर हमेशा काम किया है, लेकिन उस पर काम करने के बरअक्स इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, और इतनी इंक्रीज़ है कि हर सूबे में, मुल्क के हर कोने में ये वाज़िया तौर पर एक प्रोमिनेंट पॉपुलेशन के तौर पर आपको नज़र आ रही है। नाज़िम सामीन, चलते हैं, देखते हैं कानूनी हवाले से हमें ये पाकिस्तान का कानून क्या रहनुमाई करता है कि ये जो गदागर हमारे पास पाकिस्तान में फिर रहे हैं, पेशावर गदागर हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस मैमूना खालिद साहिबा, लॉ डिपार्टमेंट से आप तशरीफ़ लाई। आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में गदागरी से मुतल्लिक जो मौजूदा कानून है वो क्या कहते हैं, और क्या इसको जुर्म करार दिया गया है पाकिस्तान के लॉज में? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोशल और इस्लामिक पहलू हमारे डिस्कस हो चुके हैं, जो कि बेस बनता है किसी भी लॉ के लिए। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उस सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, कस्टम्स होती हैं, जो उनका रिलीजन होता है, उसको बेस बनाया जाता है। तो अगर हम उसको बेस देखें तो इस्लाम तो इसको बिल्कुल ही डिनाई करता है कि मांगना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए। तो सोशली अगर देखें तो हमारा सोशल बिहेवियर भी यही कहता है कि हमें किसी से अगर हेल्प करनी है तो उसके तरीक़ाकार डिफरेंट हैं, वाज़िया हर सोसाइटी के मौजूद हैं, इट्स वेरिएबल। एंटी बेगिंग लॉज किसी भी मुल्क में इस तरह से स्पेशली डायरेक्टली एड्रेस नहीं करे। इसके लिए सोशल बिहेवियर लॉज मौजूद हैं या फिर वैगरेंट्स लॉज मौजूद है। वैगरेंट सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वैगरेंट वर्ड क्या है। एक ऐसा शख्स जिसके पास अपने रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो सड़कों पर घूम रहा है, कहीं पे भी जहाँ जगह मिले वहाँ पे वो अपनी रात पार्क में, हॉस्पिटल के सामने अपनी वो रात को गुजारता है, और अपने खाने पीने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहीं से लोगों को हेल्प के लिए बोलता है, आर्म्स जो रिक्वायर्ड करता है, चंदा या चैरिटी हम उसको कह सकते हैं, वो उनसे मांगता है। अब ये मांगना, इस तरह से मांगना, ये एक क्राइम है। इसका
ایڈریس کیا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار قانون میں واضح ہے. قانون میں بالکل واضح ہے, اس کے لیے پنجاب ویگرنٹ آرڈیننس 1958 موجود ہے. اس سے پہلے 1958 میں بیسیکلی دیر واز دا 2 parts آف دا پاکستان, دو یونٹس ہے, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان. تو پورے ویسٹ پاکستان کے لیے ہم نے کالونیل لا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, اور اس کے مطابق جو ہے کوئی بھی ایسا پرسن جو ویگرنٹ ہے, جو کچھ بھی نہیں کر رہا, بس معاشرے پہ بوجھ ہے, اگر وہ پبلک پلیسز پہ گھوم پھر رہا ہے اور وہاں سے وہ لوگوں سے امداد اکٹھا کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے, تو وہ ایک کرائم ہے. اور ایسے شخص کو 3 سال تک ایسے شخص کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. لیکن کیسے؟ ایک تو پولیس پیٹرولنگ کے ذریعے اس کو وہاں سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, پکڑتے ہیں. اگر وہ کسی بھی پبلک پلیس, کیا چیز ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے, پبلک پلیس ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر پبلک موجود ہے, اٹ میں بھی ہاسپٹل, اٹ میں بھی ماسک, جیسے جامعہ مسجد ہر نماز کے بعد آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پبلک پلیسز میں مارکیٹس آ جاتی ہیں, شاپس آ جاتی ہیں, جہاں پہ ٹرمینلز آ جاتے ہیں, جہاں پر آپ بس کے لیے سفر پہ جا رہے ہیں, تو اس طرح کے تمام ایئرپورٹس آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ صرف اب نیشنل لیول پہ نہیں رہا. ریسنٹلی یو ہیو آلسو نو کہ سعودیہ عربیہ نے باقاعدہ اپنی پالیسی, اور دبئی سے بھی ہمارے بہت سے سٹیزنز جو ہیں ان کو یہاں پہ ڈپورٹ کیا گیا اسی وجہ سے کہ یہ وہاں جا کر یہ کام شروع کر دیا تھا. تو اٹس ویری سیریس نیچر کرائم, کہ اس کے پیچھے بہت سے آرگنائز کرائم ہوتے ہیں. اس کی اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جو ہے کرمنل ہسٹری بنتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہیبچول بن جاتے ہیں, اور پھر یہ گینگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر یہ ایک انڈسٹری کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, جو کسی ایک سٹی, کسی ایک پروونس تک نہیں, وہ پورے پاکستان اور پھر انٹرنیشنلی بھی بلانگ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اٹس ناٹ اے نیشنل اور پروونشل ایشو, اٹس آلسو انٹرنیشنل ایشو. بالکل, یہ سارے گروپس بن چکے ہیں. ایک آپ نے جو شروع میں ایک بات کی ہے کہ جن کے گھر نہیں ہوتے, باہر رہ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جن کے گھر گر گئے ہیں اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, یا اس کو کوئی نقصان ہو گیا, ایک طرف وہ آپ فرما رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کرائم ہے, ان کے لیے قانون میں ویلفیئر ہومز موجود ہیں, ویگرنٹ ہومز موجود ہیں, جن کو گورنمنٹ رن کر رہی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میڈم صاحبہ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ پاپولیشن ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس کیپیسٹی موجود نہیں ہے. تو لوگ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھگیاں بنا کر کسی بھی گورنمنٹ کی پلیس پہ وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آفٹر سو مینی ایئرس وہاں پہ وہ ایسی بہت سی کالونیز پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گی جو قبضہ گروپ نے خود سے بنائی ہیں. وہ گورنمنٹ پلانڈ یونیورسٹیز نہیں اس کا کہ کس طرح سے وہ حکومت ان کو ڈیل کرے گی یا کیا کریں گے, اس کو صرف حکومت ڈیل نہیں کر سکتی. اٹس اے بگ ایشو, اٹس اے بگ نمبر. اس کو آرگنائز اور کوآرڈینیشن کے ذریعے ہمیں ڈیل, جیسے وہ آرگنائزڈ ہیں ویسے ہی ہماری سوسائٹی کو بھی, اور سوسائٹی کے تمام پلر کو, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو, جوڈیشل, اور ہمارے سول آرگنائزیشن, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, ہمارے میڈیا, یہ سب لوگ مل کر اگر کریں گے دین اٹ ول بی اوور کم. اٹ مے بی ریڈیوس بٹ اٹ کین ناٹ بی فنش. بالکل, وی کین ناٹ سے کہ یہ ہم ایسے کر کے 5 دن کی پلاننگ کے ذریعے, 1 سال کی پلاننگ کے ذریعے, نو, اٹ از اے کنٹینیو پروسیس جس کو ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرے کے جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کو ڈیل کریں, اور جو مستحق ہیں ان تک کیسے پہنچے؟ ابھی تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے, پہچان نہیں پاتے کہ کون حقدار ہے کون نہیں حقدار. ہمارے سامنے تو ہر بندہ ہی حقدار نظر آ رہا ہوتا ہے جو اپنے سارے دکھڑے سناتا ہے کہ بھئی میں بڑا لاچار ہوں, غریب ہوں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 10 روپے کا وہ کرے گا, 1 روپے کا نہیں کرے گا. یہ جیسے میم فرما رہی تھی کہ ہم اس وقت آٹا دے دیا کرتے تو وہ چپ کر کے لے کے چلے جایا کرتے تھے. اور یعنی وہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ ہر طرف بیکنگ تھی. بالکل یہ کچھ لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی پتہ ہوتا تھا سب کو کہ ان کے حالات کیا ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک مواسات, غمخواری, ایثار, قربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خیرخواہی کے جذبات سے بھرپور ہمارا مذہب ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ضرورت مند اور حاجت مند حقیقی کا تصور نہیں ہے, اس کے حق, اس کے حقوق ہیں. اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اولاً تو جو آپ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے, ریاست کو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو اویئرنس نہیں دی جاتی. ریاست قانون کڑے بنا لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کی جو پری ریکویزٹس ہوتی ہیں ان کو پورے نہیں کرتی. دراصل آپ سب سے پہلے اویئرنس دیں,
अवेयरनेस दें, शऊर दें कि आपके पास कारोबार के, एंटरप्रेन्योर के माइक्रो और मैक्रो लेवल पर कितने और एडवेंचर्स हो सकते हैं और कितने और अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। पहले तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो गरीब लोग हैं वो मुर्गियां पालें, जो अमीर लोग हैं वो बकरियां पालें, औरतें घरों में चरखा काटतें, और जो नौजवान हैं वो जाके फनी तालीम हासिल करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित को मकाम जर्श किस लिए भेजा था? ये मिनजनीक और ये जो तोप शिकन आलात हैं, ये इनकी तालीम सीखने के लिए भेजा था। तो देखिए, एक हज़रत जाबिर के बारे में आता है कि एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मुसाफा किया तो उनके हाथ बड़े सख्त थे। तो आपने पूछा कि आपके हाथ क्यों सख्त हैं? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ियां काटता हूँ, कुल्हाड़ा मेरे हाथ में अक्सर रहता है और मैं मजदूरी करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को बोसा दिया और कहा कि ये हाथ, इन हाथों को कभी जहन्नम की आग नहीं छू सकती। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमारे जो अवेयरनेस पैदा की कि आप के अंदर कुव्वत है तो आप अपने जोरे बाजू से काम लें। और कोई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो शख्स काम नहीं करता था और बल्कि वहां यहाँ तक आता है कि जो सुस्त पांव रख के चला करता था, उसको कहते थे सही सही चलो वगरना मैं तुम्हें दुरा मारूंगा। हमारे नौजवान क्यों सुस्त फिरे? इतने अभी बात हो रही थी, हमें यहाँ आने से पहले डॉक्टर बेनेश साहिबा कह रही थी कि फ्रीलांसिंग के जरिए से इतने पैसे कमा रहे हैं हमारे नौजवान। तो अब ये कहना कि आज के दौर में ये कहना कि हमारे पास कोई और काम नहीं है और इसको एक एक्सक्यूज कर लेना कि मेरे बच्चों को कुछ दो, मुझे कुछ दो। देखिए, इस्लाम यहाँ तक है कि ला यारिफुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्ताफुफ। इस्लाम ऐसे जज्बा पैदा कर देता है कि लोगों के सामने हाथ दराज करना उनकी शान और वकार के खिलाफ उनको महसूस होता है, और आम लोग यूं समझते हैं कि शायद उनको जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वाकईतन मुस्तहिक है उनको तो खूब देखो। और बड़ी जबरदस्त बात आई, मस्जिद के थ्रू, हमारी कम्युनिटी क्लोजनेस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा बंदा है। खानदानों में पता चल जाता है, कम्युनिटी में पता चल जाता है। मैं कुछ ऐसी बरादरियों को जानता हूँ यहाँ सरगोधा में, इस्लाम ने जो तसव्वुर मुवाखात का दिया था, हर एक को दूसरे का भाई बना दिया था। यहाँ सरगोधा में कुछ फैमिलीज हैं, उन्होंने इतना अच्छा एका किया हुआ है, हर महीने वो अपने बड़ों से, जो मालदार हैं उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं और जो गरीब होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो देखिए, नज़म मौजूद है। सिर्फ हमारे यहाँ तो अफसोस से कहना पड़ता है। मैं पिछले दिनों मोटरवे पे मस्जिद पे नमाज पढ़ी, तो जब बाहर आया तो गाड़ी के, मैं अभी बिल्कुल ही 1-2 मिनट पहले ही, नमाज पढ़ने से पहले ही मैं उसकी विंड स्क्रीन साफ करके आया था। अच्छा, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, वो फिर मेरे वाइपर ऊपर हैं और स्क्रीन जो है वो फिर साफ हो रही है, और 100 रुपीज, 200, 500 तक वो ले रहे हैं लोगों से। तो ये कोई जगह टैक्स है? यानी आप देखिए कि इन पेशेवरों ने बिल्कुल अपने जो जराए हैं वो ऐसे बना लिए हैं कि लोग मजबूर होकर उनको दें, और कुछ बेचारे लिहाज करके दे देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है, ये उन लोगों की, और कितने ही लोग गाड़ियां वहां पे आती हैं और वो सारे टैक्स वो उनको जा रहा है पैसा, जो कि गलत है। ऐसे ही तो ये कहना चाह रहा हूं, और यही पहले भी बात आई है कि कानून को नाफिज करने से पहले अवेयरनेस तो पैदा करें। बिल्कुल, ट्रेनिंग की बड़ी कमी है। आप लोग जो जितने गुरबा बैठे हुए हैं सबको इकट्ठा करें हुकूमत, और उनको छोटे छोटे बिजनेस की ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, स्किल सिखाएं। एंगेजमेंट, तीसरा दर्जा आता है एंगेजमेंट का। आप उनको स्मार्ट शॉर्ट टास्किंग के ऊपर लगाएं कि आपने ये करके ले आना है, हम आपको फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, माजरत से मैं अर्ज करूंगा, मैं ये चाहूंगा, मैडम साहिबा भी बैठी हुई हैं, अपनी अपनी राय दें। ठीक है, जो बूढ़े मुआशरे के हों, जो बेवाएं हों, उनका ख्याल रियासत रखे, लेकिन जो खवातीन अभी कुछ कर सकती हैं या जो कुछ बासलाहियत हैं, उनको शॉर्ट टर्म टास्किंग दे के इंगेज करें और उनको लाएं कि वो फारिग न फिरें। तो बेसिकली इस्लाम हरकत का, इस्लाम तसव्वुर देता है गर्दिश दौलत का, इस्लाम तसव्वुर देता है बेदार और रहने का, निकम्मे होने का नहीं देता, चालबाज बनने का नहीं देता, धोखेबाजी से, फ्रॉड करके लोगों से पैसे बटोरने का तरीका नहीं सिखाता।
جو آج بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں واقعتاً اس کو دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لائنوں میں لگ کے خواتین جو ہیں وہ اس 10,000 15,000 روپے کے پیچھے وہ گرمی میں آپ روزہ رکھ کے وہ دیکھا ہے کہ وہ بیچاری کھڑی ہیں. اور میں ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بخاری شریف کی, میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے پرواہی اختیار کرے گا اور صرف اللہ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد مالدار بھی کر دیں گے. واہ واہ واہ. یعنی ہم لوگ صبر نہیں کرتے. میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر, قناعت, صبر, استغنا, اللہ کے سوا کسی سے ہاتھ دست سوال نہ دراز کرنا, لوگ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ جا کے اس کی مدد کریں. بالکل. لیکن ہم لوگوں نے جو اپنے آپ کو, اپنی عظمتوں کو, انسان کی تکریم ہے, اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے جا کے پھیلا دیا ہے, تو اسی وجہ سے یہ بے برکتیاں ہیں ہماری. بالکل بالکل. یہاں ہم حکومت پنجاب کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ لوگوں کو شعور دینا ہے, اس بارے میں آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. تو یہ اسی کڑی کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ آج جو ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی شعور دینے کے لیے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں یہ جو گدھا گری ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا حل کس طرح سے نکلے گا. سب سے پہلے تو شعور دینا ہے عوام کو. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی جانب. گدھا گری کے پھیلاؤ کے پیچھے بنیادی سماجی اور معاشی عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ بات کر رہے ہیں بیٹا سماجی عوامل کی بات کریں تو سماجی عوامل ہمیں دونوں سائڈز کے دیکھنے کی ضرورت ہے, بیگرز کی بھی اور عوام کی بھی. اب بیگرز کے آپ عوامل کی بات کریں تو جو موجودہ دور ہے اس میں تو سوشلائزیشن, تربیت نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ لوگ نسل در نسل اپنے بچوں کی تربیت جو ہے, ایک خاتون ہے اس کی گود میں 1 ماہ کا بچہ بھی ہے, 2 ماہ کا بچہ بھی ہے, 5 سال کا بچہ بھی اس کے ساتھ مانگ رہا ہے سڑک پر, 10 سال کا بچہ بھی. تو اس کی ڈے بائی ڈے سوشلائزیشن میں بیگری جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سوشلائزیشن سے کسی یونیک ایکسپیرینس کے ذریعے ہی نکلے گا سو نکلے گا. دوسری طرف عوام کے سماجی عوامل کی بات کریں تو عوام جو لوگ, ظاہری بات ہے ساری عوام تو گدھا گری نہیں کر رہی نا, اس میں عوام کے بھی اپنے کچھ سماجی مسائل ہیں. کسی کے ہاں غربت ہے, کسی کے ہاں بیماری ہے, کسی کے ہاں کوئی اور پریشانی ہے. سو ان کو یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ کسی نے سڑک پر کوئی دستے سوال کیا, آپ نے 5 روپے 10 روپے اس کو دیے اور آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سو یہ سماجی عوامل جو ہیں وہ اس کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اقتصادی آپ عوامل کی بات کر رہے ہیں, اکنامک فیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوبویسلی پاورٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے یا انٹرنیشنل لیول کی جو ڈسکشن ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ملک میں جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ نہیں ہو رہی, انفلیشن نہیں ہے, ٹیکسز زیادہ نہیں ہیں, وہ سب جگہ پر ہے. اس میں یہی ہے کہ پھر آپ کو اپنی پر کیپٹا انکم, ہر فیملی کو اپنی پر کیپٹا انکم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک شخص کماتا ہے اور اگر 8 لوگ گھر میں موجود ہیں اور 2 ہاتھ کمانے والے ہیں, باقی کے 14 ہاتھ کھانے والے ہیں, ہم اس کو ایسے کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں, تو اس صورت میں ان کے ہاں پاورٹی تو رہے گی. اور پاورٹی رہتے رہتے جب ان کے لیے یہ ناکافی ہو گیا کہ وہ نہ صرف گھر کا اپنی گروسری اور یوٹیلیٹی بلز نہیں دے پا رہے, تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ لوگوں سے دستے دراز جو ہے وہ سوال کر دیتے ہیں. وہ اس کے باقی وے آؤٹس کیوں نہیں نکالتے؟ وہ اس کے لیے سب لوگ جانتے ہیں گھر کا 1 سے 2 فرد کمائیں گے, 2 سے 3 فرد کمائیں گے, 3 سے 4 فرد کمائیں گے. تو اس ماڈل میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ انڈر پاورٹی لائن سے پاورٹی لائن پہ آتے ہیں اور پھر اس سے اوپر آتے آتے اس سطح سے نکل جاتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے خواتین کو ان کو سکل سکھانے چاہیے, سلائی کڑھائی کا کام سکھا دیں, ان کو کوئی اور جو وہ کر سکتی ہیں. تو وہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خواتین کو بھی اس طرف لے کر آئیں, وہ بھی کچھ کام کریں. جاب نہیں تو بزنس تو کر سکتے ہیں, اپنے گھر پہ رہ کے چھوٹا بزنس سٹارٹ کر لیں. جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بزنس کرتی تھی نا, تو وہ اپنا کام چلاتی تھی اور کر رہی تھی. تو اس طرح سے ہماری خواتین کے لیے آپ کیا فرمائیں گی؟ اس میں یہ دیکھیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کی بھی جو اصل روٹ تھی اس پروگرام کی, وہ بھی یہی تھی کہ وہ لوگ جو انڈر پاورٹی لائن ہے, جن کے پاس, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایگری کریں گے کہ جن کے پاس ایک وقت کی خوراک کا بھی پیسے نہ ہو, فاقہ ہو, تو ان کو تو آپ اس وقت ریلیف دینے کے لیے تو ان کے لیے تو یہی حل ہے کہ ان کو کیش دے دیا جائے. ایک اور جہاں تک بات ہے لوگوں کی کہ ان کو روزگار کی طرف لایا جائے, آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو سکل سکھانے کی, تو اس کے لیے بھی پنجاب گورنمنٹ نے بہت, آپ کہتے
دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے جیسے ایئرس نہیں ہیں, 1960s 70s 80s سے ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کے ادارے موجود ہیں. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کے انڈر آپ کو صنعت زار کا ادارہ ملتا ہے, جہاں پہ تمام فنون جو ہیں ان پر خواتین کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹریننگز دی جاتی ہیں. اس میں نہ صرف آپ کی اسٹچنگ ہے, کڑھائی سلائی ہے, اس میں بیوٹیشن کا کورس ہے, اس میں مہندیاں لگانے کے کورسز ہیں, اس میں نیٹنگ کے کورسز ہیں. تو یہ چیزیں موجود ہیں. اگین وہی بات کہ ان کو مزید جو ہے ان کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے سولوشن کی طرف بات کر رہے تھے, تو سولوشن کی طرف ہم سولوشن کی طرف پھر آتے ہیں. سب سے میں سولوشن لوں گا کہ مذہبی حوالے سے اس کا کیا ہو سکتا ہے, اور سوشل حوالے سے چلتے ہیں. قانونی حوالے سے ہم جانیں گے کہ پیشہ ور بیکاریوں کے نیٹ ورکس کے خلاف جو قانونی کارروائی میں کیا چیلنجز جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں, ان کو پکڑ دکڑ کرتے ہیں. پھر ان کے گروپس ہوتے ہیں, بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں, وہ ایک جتھا بن کر آ جاتے ہیں اور حکومت کے سامنے ایک بڑے ان کی پاور ہوتی ہے, ان کو پکڑ نہیں پاتے, پھر اسی طرح سے وہ دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا کچھ قوانین ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی تک ڈسکشن ہوئی ہے اس کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے وہ سمپتھی ود کرمنل. ہم کرمنلز کے ساتھ اگر سمپتھی کریں گے تو کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا. سب سے بات تو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے لاء کی انفورسمنٹ ضروری ہے. اس کے لیے سب سے پہلا جو آتا ہے وہ عوام آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عوام خود ہے. ہمارے سامنے گھروں میں اگر کوئی اپنا ہسپتال کا کوئی پرچہ لے کر آ جاتا ہے, یا پھر مدرسے کی کوئی رسید, نقلی رسیدیں لے کر آ جاتا ہے, یا کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, ہم اس کے تحت چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, ہم مانگنے والے نہیں ہیں. میری والدہ جو ہے وہ اچانک سے کینسر آ گئے, یا میرے 8 بہن بھائی ہیں, ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے, میرے شوہر کی, مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عوام تک پہنچتی ہیں, جو ہمارے گھروں تک, آپ کے گھروں تک پہنچتی ہیں, اور اس کے بعد وہ اس بیسس پہ آپ سے چندہ کلیکٹ کرتے ہیں. اب پاکستان میں اس کے متعلق بھی لاء موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اویئرنیس کیسے ہوئی ہے, پہلے سروے کیا گیا ہے. وہاں کی لاء ایسے نہیں بن جاتا ایک دن میں ایک رات میں, پہلے اس کے اوپر سروے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ایجوکیشنل اور ڈپارٹمنٹل پالیسیز آتی ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ کو چیلنجز ہیں, سوشل ویلفیئر کو, یا پھر مذہبی مدارس میں وہاں پر, یا پھر آپ کے سوشل جو اسٹرکچر ہیں وہاں پہ جو بھی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کی سروے رپورٹ ہوتی ہے, ان کا امپلیمنٹیشن پلان آتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر سجیشنز آتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیا لاء موجود ہیں یا نہیں, اور جو لاء بنائے جائیں گے وہ امپلیمنٹ ہوں گے نہیں. اب پاکستان میں ایک تو ویگرنٹ وہ ہے جس کے میں نے بتایا آپ کو کہ جس کے سورس آف مین نہیں ہے, جاب نہیں ہے, اور وہ مانگ رہا ہے. دوسرا وہ ہے جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بچوں کو ہائر کرتے ہیں, خواتین کو ہائر کرتے ہیں, لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اگر ایک بندے کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی سزا موجود ہے, 3 سے 5 سال تک اس کو, کم از کم 3 اور 5 سال تک اس کو سزا, 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک جرمانہ, 1 سے 10 لاکھ تک جرمانہ, 7 سال سے 10 سال تک آپ کی سزا ہے. اگر 2 ہیں تو 2 کے ساتھ سیویرٹی آف پنشمنٹ بڑھ جائے گی. اب وہ جرمانہ دے ہی نہیں سکتے تو وہ کیسے کریں گے؟ جب جرمانہ نہیں دے سکتے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ خود مانگ رہے ہیں, پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ نہیں سر, اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ مزید جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا جائے گا. اب یہ نہیں کہ سب کو جیل میں ڈال رہے ہیں, اب مینٹل کیپیسٹی کے حساب سے دیکھیں 4-5 کیٹیگریز بن جاتے ہیں اس میں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بچے ہیلدی, پھر اس کے بعد بچے جن کو ہیلدی نہیں رکھا گیا, ڈسیبل کر دیا گیا, ان کو نابینا کر دیا گیا, ان کے ہاتھ کاٹ دیا گیا, ٹانگ کاٹ دی گئی, یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ہائرنگ, ایکسپلائٹیشن, یوز, اور اس کے علاوہ خود سے آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو جو تیسری تینوں پہلی کیٹیگریز ہیں وہ سب آرگنائزڈ کرائم میں آتی ہیں, وہ گینگ کے اندر آتی ہے, اور اس کی پنشمنٹ بہت سویر ہے. لیکن اس کو پکڑنے کے لیے کیا ہرڈلز آ رہی ہیں؟ پہلے تو عوام رپورٹ ہی نہیں کرتی, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, ہم 10, 50, 100 تک مدد کرتے رہتے ہیں, اور ان کا وہ اگر 50 گھروں میں بھی گئے ہیں تو ڈیلی کی ان کی انکم جو ہے وہ آپ حساب لگا لیں, ٹھیک ہے. اور کوئی جیسے سر بتا رہے تھے کہ اگر آپ کسی مریض کا پتہ لینے جا رہے ہیں اور آپ ٹرمینل پر رکے ہیں, وہاں پر ایک بزرگ بندہ آ گیا, یا ایک جوان بندہ آ گیا, ایک عورت آ گئی, بچے کو لے کر لوری میں لے کر آ گئی, تو آپ کے ہاتھ میں 1000 کا بھی نوٹ آنا ہے تو آپ نے دے دینا کہ یہ میری سلوشن ہو جائے گا. بات وہی آ جاتی ہے, مانگنا جب اللہ سے ہے تو پھر ہم دینے والے, پھر ہم آ جاتے ہیں, ہم تو دینے والوں میں بننا چاہتے ہیں, ہم دے رہے ہیں. لیکن سمپتھی وتھ کرمنل اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم سوسائٹی میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بات ہماری عوام کو سمجھنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو ڈور ٹو ڈور یہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا پبلک پلیسز پہ آتے ہیں, ہر بندہ پبلک پلیس پہ بھی نہیں جاتا,
ہمارے گھر میں جو آتے ہیں ہم ان کو بھی تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. تو اس کے بعد دوسری بار آ جاتی ہے پولیس. اب پولیس کی جو نفری ہے اس کے پاس صرف ایک گداگر کو پکڑنا تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کر یہ ایسے ہی ہے. اس میں اچھا کیٹیگریز کو ہم پہلے ڈیفائن کر لیں. چائلڈ ہو گئے, ہیلدی چائلڈ, ڈسیبل یا انکیپیسیٹیٹڈ پرسنز آ جاتے ہیں آپ کے, جو بظاہر آپ کو ہیلدی نہیں لگ رہے ہوتے. ویمنز آ جاتی ہیں جو مجبوریاں, جیسے میڈم نے بھی بتایا, بچوں کو لے کر زیادہ ایشوز جو نظر آتے ہیں آپ کو. پھر اس کے علاوہ بزرگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہیلدی پرسنز بھی آ جاتے ہیں, جس میں خود لوگ, جیسے آپ نے بھی بتایا, لوگ بظاہر اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ڈسیبل ہیں اور ہماری مدد کی جائے. مسافر بن کر کچھ لوگ لوٹتے ہیں, بیمار بن کے کچھ لوگ لوٹتے ہیں. لوٹنا میں نے لفظ یوز کر لیا, تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اب ان کو چیلنج کرنے کے لیے پولیس لا کیا کہتا ہے کہ پولیس جیسے ہی کسی گداگر کو پبلک پلیس پہ دیکھے اس کو پکڑے اور بدہ اڑیے, کوگنیزیبل اوفینس ہے, جس میں کسی مجسٹریٹ سے, کسی بڑے آفسر سے آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ پولیس کو اگر اطلاع ملتی ہے 15 کے اوپر اور وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں, وہ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال سکتا ہے. اور پھر ان کو وارننگ دے کر چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کا اچھا پہلی دفعہ کا کیس ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ اسپیشل کے پاس پیش کریں گے. مجسٹریٹ پراپر انویسٹیگیٹ کرے گا, اور اگر وہ گینگ سے ریلیٹڈ ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں ملیں گی. پھر اس علاقے کے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان پہ کارروائی بھی ہوتی ہے. ہماری پولیس بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, لیکن کیونکہ مسائل زیادہ ہیں, پولیس کا ٹارگٹ صرف ایک نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی کہ کس طرح سے اس کو اوور. پھر ریہیبلیٹیشن, اب سارے لوگوں کو نہیں مار رکھا ہے. اب خواتین ہیں, ان کے ساتھ انڈر 7 ایئر اگر بچے ہیں, یا پھر بزرگ لوگ ہیں جو مانگ رہے ہیں, جو واقعی ہی جیسے سر کہتے ہیں کچھ لوگ ڈیزرونگ بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ ضرورت مانگ رہے تھے, فرسٹ کیٹیگری میں آ رہے تھے, تو ان کو ویلفیئر کے جو ہاؤسز بنائے گئے ہیں, شیٹل ہومز بنائے گئے ہیں, وہاں پر رکھا جائے گا. پھر وہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے لاز کے مطابق, مینیجر, جو ان کو کیٹیگوریکلی الگ الگ کرے گا. پھر ان کی مینٹل ہیلتھ کے مطابق ان کو اسکلفل ایجوکیشن, ٹریننگز اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ایجوکیشن یہ بھی موجود ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. دیکھیں 2 پرپز ہیں لاء کے, ایک ہے پریونٹیو اور دوسرا ریفارم. ریہیبلیٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ بندہ بگڑ گیا ہے, اس کو تربیت کی جائے اور اس کو دوبارہ سے سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بنا دیا جائے. تو یہ چیلنجز ہمارے سب سے مین آ جاتے ہیں. اس کے بعد باقی ساری چیزیں بہت بڑی بڑی آ جاتی ہیں. بالکل. چلتے ہیں, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ اس کے حل کیا ہو سکتا ہے. زیادہ تر ہم نے دیکھا, اچھا کچھ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جو کچھ تنظیمیں ہیں وہ تنظیم تو نہیں بلکہ ان کا نام لے کر ان سے چندہ بٹورتے ہیں. ایک میں نے دیکھا ہے کہ گلی محلوں میں بابا فرید کا نام لے کر وہ چندہ کر رہے ہوتے ہیں, اونٹ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں, ان سے چندہ مانگتے ہیں. ان کے جو بڑے پیر صاحب ہیں ان سے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہیں بھی نظر آئے پولیس کو اطلاع دو, ہمارا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, لیکن ان کا نام لے کر وہ گلی محلوں سے جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, چندہ لے رہے ہیں, ان کے نام کا وہ لے کر رہے ہیں. سر, مذہبی حوالے سے ریلیجن کو ہم دیکھیں تو ہماری کیا رہنمائی کرے گا, اور ہم اس کا اسلام کی روح سے ہم اس کے کیا حل نکال سکتے ہیں, اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کا تدارک یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو بہت پراپر طریقے پر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اہتمام سے نہیں نکال رہے. یہ اتنی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشی نظام میں بے برکتی بھی بہت آ گئی ہے, اور اس کا یہ نتیجہ بھی نکلا ہے کہ جو حقدار ہیں ان تک وہ آپ کا حصہ بھی نہیں چاہتا. تو ایک تو نظام زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارا کام حکومتوں کے سر نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں خود بھی اپنے تمام جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے, سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ صرف کسی مذہبی پیشوا کا بھی کام نہیں ہے. تو ایک تو زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقات کا ہے, جو کمیونٹی ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں جن میں مسجد ایک بہت اہم ہے, اس کے ذریعے سے حقدار کا تعین, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے کمیٹیاں اگر بنا لی جائیں, میں سمجھتا ہوں ویلفیئر کمیٹیز کا پہلے بڑا ایک اچھا ٹرینڈ ہوا کرتا تھا, اب کم ہو گیا ہے. کہ اب تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کے نیبر کے اندر آدمی بیمار تھا وہ مر گیا یا نہیں مرا, بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بابا جی تو فوت ہو چکے ہیں. اب ہماری دوسروں کے ساتھ انٹریکشن اتنی کم ہو گئی. تو ایک تو سوسائٹیوں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, اور
وہاں کے جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں. اور یہ بات سمجھیں کہ جب آپ اپنے قریبی مستحقین کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے قریبی مستحقین کا حق ادا کر رہا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ پورے نظام کے اندر بہت زیادہ صفائی ستھرائی ہے. واہ زبردست. جی میم آپ کیا فرمائیں گے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ہم کس طرح سے اس کا جو ہے وہ تدارک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں بیگری کی. بیگری سوشل پرابلم ہے. یہ سوشل پرابلم میں انڈلج لوگ ہیں اور سوشل پرابلم کو سوسائٹی میں گداگر جو ہیں, بیگرز جو ہیں, وہ بڑھاوا دے رہے ہیں. اب کوئی بھی ایسی انڈر پریویلیجڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتا ہے تو اس کو ایک حل دیا جاتا ہے. مختلف آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں ڈفرینٹ ویلفیئر ماڈلز جو ہیں وہ مختلف ادوار میں بنائے گئے ہیں, امپلیمنٹ کیے گئے ہیں, اپنائے گئے ہیں, اور بہت بعد میں پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہیں, وہ دیکھے گئے ہیں. لوگ پہلے بات کرتے ہیں کسی کو ایجوکیٹ اور ٹرین کرنے کی یا ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. اب آپ دیکھیں ان کی بیگرز کی جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے, میں ریسرچز کی بیس پر کہہ رہی ہوں کہ ان کو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین نہیں کیا جا سکتا. ریہیبلیٹیشن کی اگر بات کریں تو ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی بہت سی نان پروفٹ آرگنائزیشنس نے, گورنمنٹ نے جو ہے پنجاب لیول پر کافی دفعہ کوشش کی ہے ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی لے کے جانے کی. سو میری اس میں جو ہے وہ ہمبل سبمیشن اور سجیشن یہی ہے کہ نمبر 1 سب سے پہلے تو ان کی پاپولیشن کو رجسٹر اور کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر کے اداروں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں, 3 سال پہلے انہوں نے پولیس کے اور سوشل ویلفیئر اور سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا پروجیکٹ کر رہے تھے. اس سلسلے میں جب انہوں نے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کام کیا, بیگرز کو پکڑا, ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھا. تو میڈم آپ بتائیں جس شخص کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو کیا اس پر ایف آئی آر کاٹ سکتے ہیں؟ سو سب سے پہلے کروا سکتے ہیں ان پر. اچھا, سو میں نے آپ کی طرف اس لیے رخ کیا. بہت شکریہ میرے نالج میں اضافہ کرنے کا. یہ ایف آئی آر بھی اس پر ہوگی کہ اس نے آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں بنوایا. اچھا, اس چیز کا ہوگا. سو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ان کی پاپولیشن کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیٹ, ٹرین, اور میں نے کہا کہ ریہیبلیٹیٹ تو ڈفرینٹ نان پروفٹ آرگنائزیشنز بھی مائکرو لیول پر جو پروجیکٹ کرتی ہیں ملک کے ڈفرینٹ حصوں میں, وہ بھی انہوں نے کر کے دیکھا ہے. لیکن کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے, بھی پرابلم ہمیں انکریز کی طرف ہی نظر آئی ہے. سو میری ہمبل سجیشن یہ ہے کہ ان کو انگیجمنٹ سروسز کی طرف لایا جائے. انگیجمنٹ میں کس طرح کہ کوئی ایک اسٹیک ہولڈرز نہیں, سب مل کر کام کریں. اس میں گورنمنٹ, انویسٹرز جو ہمارا انڈسٹریلسٹ طبقہ کہلاتا ہے, کوئی ایسی نئی جگہ, کوئی شہر آباد ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے, وہاں پر کوئی انڈسٹری لگتی ہے, تو وہاں پر ان کو آپ بجائے کہ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اور جیل میں ادھر رکھیں گے تو اگین یہ ہمارے جو قومی خزانہ ہے اس پر برڈن ہے. ان کو برڈن بنانے کی بجائے, اور وہیں جہاں سے میں نے اپنی ڈسکشن شروع کی تھی, نان پروڈکٹیو پاپولیشن ہے, اس کو پروڈکٹیو پاپولیشن بنانے کے لیے ان کو بجائے کسی ویلفیئر ہوم میں رکھنے کے, ان کو جیلوں میں رکھنے کے, ان کو ایسی جگہوں پر رکھا جائے جہاں پر نیا شہر, نئی انڈسٹری وہ آباد کی جائے, ان کو وہاں پر ٹرین کیا جائے. جو دیکھیں جو ان کا اولڈ ایج میں ہے اس کو تو آپ اتنا اس پرابلم سے نہیں نکال سکیں گے, لیکن جو ان کی یوتھ ہے, جو ان کا ایڈلٹ ہے, جو ان کا چائلڈ ہے, اس پاپولیشن کو ہم ابھی بھی بچا سکتے ہیں. سو یہاں پر ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ ان کو انگیج کر کے, لیکن اس کے لیے سننے میں میری سجیشن شاید اتنی قابل غور اور قابل عمل شاید نہ لگے اگر حکومتی سطح پر بھی بات کی جائے, لیکن اس میں جب ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز اپنا حصہ ڈالیں گے, گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کرے گی, تو اس صورت میں کچھ چیزیں جو ہیں ٹائم لیتی ہیں, کیونکہ جب معاملہ بگڑ چکا ہوتا ہے, مرض بگڑ چکا ہوتا ہے, تو ٹریٹمنٹ بھی لمبا کرنا پڑتا ہے. سو اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر کام شروع کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم جیلوں میں رکھیں تو انہوں نے کہنا چلے ہمیں 3 وقت کا کھانا تو مل ہی رہا ہے, لیکن ان کو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نقصان ضرور ہوگا کہ جو وہ مانگتے ہیں وہ ان کی دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی. تو چلیں یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے. میم آپ کی طرف چلتے ہیں. حکومت پنجاب کی جو حالیہ مہم ابھی شروع کر دی گئی ہے, قانونی طور پر آپ کس حد تک اس کو دیکھتے ہیں کہ مؤثر ہے, اور اس میں مزید کیا کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس میں آپ کو ایک چیز جو ہم ساروں کی کنکلوژن نکل سکتا ہے کہ مانگنا بیسیکلی ایک عادت ہے, اٹس اے ہیبٹ, اور ہیبٹس انسان خود چھوڑتا ہے, چاہے وہ اسموکنگ کی ہو, چاہے وہ ڈرگس کی ہو, انٹاکسیکیشن کی ہو, کسی بھی قسم کی, وہ آپ نے خود چھوڑنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو
ڈفرینٹ قسم کی تھراپسٹ چاہیے ہوتی ہیں, تھراپسٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں پروفیشنل سائیکیٹرسٹ تو ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے 3-4 میرے ذہن میں بھی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ لوکل انگیجمنٹ کے لیے, جیسے سر نے بتایا کہ کمیونٹی لیول پہ مدرسہ سسٹم اور مسجد سسٹم, جس سے لوگ بہت سب سے زیادہ جس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں اور جاتے بھی ہیں, جو ان پڑھ لوگ بھی ہیں. پڑھے لکھوں کو تو ہم ایجوکیٹ اس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. جن کے پاس موبائل نہیں ہے یا جن کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے, ان کو ہم نے ٹارگیٹ ہے نا ہمارا ایجوکیشن, تو ہم نے ان کو کرنا ہے, اویئر تو ان کو کرنا ہے. تو ان کے لیے ہماری جو لوکل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے کہ محلوں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائی جائے. ان کمیٹیز کی سپرویژن آپ وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ ایک ریپریزنٹیٹیو کی ایک ٹیم بنا دی جائے, اور وہ ان کو ڈیل کرے کہ زکوٰۃ اور جو صدقہ خیرات ہیں وہ ایک جگہ پہ کلیکٹ کیے جائیں, اور پھر اس کے بعد ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے. تو یہ پالیسی کو میں نام دے سکتی ہوں, فرسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ریگولیٹ, اور اس کے بعد رجسٹر. ریگولیٹ کر کے ہمیں انہیں رجسٹر کر دینا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ پاپولیشن, وہ سارے سروے بھی آ جائیں گے. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے, سچویشن اچھی ہے جو میم فرما رہی تھی, ان کی الگ سے سوسائٹی بنائی جائے. تو سر اس کے لیے بھی فنڈز چاہیے نا, اگلی بات میری یہی ہے کہ فنڈز, ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی فنڈز چاہیے. اس میں آپ ویمن, جیسے سر نے کہا انگیجمنٹ, اب کوئی بھی شخص نکارا نہیں ہے, یہ تو پہلے ہی موجود ہے. ہر بندے نے کام کرنا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جانا ہے. خواتین گھروں میں کام کر کے بھی پیسے اچھے کما سکتے ہیں. ہمارے گھروں میں, آپ کے گھروں میں ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا, بچے چھوٹے جو ہیں وہ بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کے کام کر کے اس کو انگیج کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بڑی سجیشن جو مجھے لگا تھا کہ پولیس کے اوپر ہی سارا برڈن جو ہے وہ پوری پولیس پر ڈالنے کے بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے, میری طرف سے ایک رائے, ناقص رائے ہے, کہ ایک اسکواڈ بنا دیا جائے, ایک باقاعدہ ایک چھوٹی سی نفری بنا دیا جائے, جس کا صرف اسی کو 5-6 لوگ جو ہیں وہ صرف اسی ٹارگیٹ کرائمز کو ڈیل کریں, اور اپنی منتھلی, بائی اینولی یا پھر 6 منتھ رپورٹ جو ہے اپنے کنسرنڈ ہائی آفیشیل کو بھیجیں, اور پھر وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گی تو پھر شاید فیکٹ بیس آ جائے گی. تیسری انگیجمنٹ پیرا فورس جو بنا دی گئی نا, اس کو یہ بھی ٹاسک دے دیا جائے, وہ جو تھرڈ ہے وہ بھی ختم کر رہی ہے نا. ابھی کنزیومر کورٹس کو ختم کر کے پھر مرج کر دیا گیا, مطلب انڈیویجوالٹی رہنے نہیں دیتے نا. ایک بندے کے اوپر جب ملٹی ٹاسک کر دیا جاتا ہے تو وہ ایفیشینٹ سب میں نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اور وہ کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے بجٹ موجود نہیں, ہر چیز کو ہم خود سے پے نہیں کر سکتے. سیلف فائنینسنگ یا ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے ہم نے نہیں بنائے. جیسے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, وہاں پر آپ فنڈنگ کرتے ہیں, کچھ گورنمنٹ دیتی ہے, تو وہ ایک اچھی ایک چیز ہے جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے ہمارا اکیڈیمیا. ہمارے اکیڈیمک میں کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے میڈم کا ڈپارٹمنٹ ہے, سر کا ہمارا ہے, ہمارے جو ایم فل ایم ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی لوکیلٹی کے بجائے کہ ہم ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ اٹھائیں یا ڈفرینٹ لاز کا کمپیریزن کریں, ہمیں اپنی جو کمیونٹی ہے, جو کنسرن جس یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں وہیں سے ہمیں کیس اسٹڈی اسٹارٹ کرنی چاہیے, اور پرابلم بیس اسٹڈیز کو ہمیں میرا خیال پروموٹ کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس میں اسکل والا پورشن ہم میرا خیال انٹرپرینورشپ جیسے ایڈ ہو رہا ہے بہت سے سبجیکٹ میں, اس کو لازمی کر دینا چاہیے. اور اس کو آپ کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی تینوں پہ ان کے لیول کے مطابق ٹرین کرنا پڑے گا. آپ کے بچے جب گھر جا کے ماں باپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا بھی ہے اور انہیں سکھایا بھی ہے, تو اسی طرح سے یہی اسٹوڈنٹس, یہی بچے جو ہیں گھر جا کے بات کرتے رہنا چاہیے. اپنے لیکچر میں 5-10 منٹ ہمیں ایسے رکھنے چاہیے جس میں ہم کسی ایک سوشل پرابلم کے اوپر بات کریں اور بچوں کی رائے دیں. تو یہ اویئرنیس ہماری ڈیلی بیسس پہ ہم اپنا یہ کردار مجھے لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر بینش اعجاز صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مس میمونہ خالد صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین سامعین, جیسا کہ آج کا آپ نے ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, اینٹی بیگنگ اویئرنیس کے حوالے سے یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے. سو اس میں ہم نے سب نے مل کر کام کرنا ہے, مل کر بڑھ چڑھ کر ہم نے حصہ لینا ہے. آپ نے پوری گفتگو ملاحظہ فرمائی, اس میں آپ کو حل ملیں گے کہ کیا کچھ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد حسن شیر کو دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.